बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की आजकल हम गज़ल नंबर 3 जो कि हसरत मोहानी ने लिखी है, जिन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन भी कहा जाता है, तो ये गज़ल पढ़ रहे हैं हम। और इस गज़ल का आज हम शेर नंबर 5 और 6 देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, गज़ल नंबर 3 का शेर नंबर 5 आपके सामने है। रखते हैं मेरे दिल पर क्यों तोहमते बेताबी, या नाले मुज़्दर की जब मुझ में हो क़ुव्वत भी। अब पहले हम मानी देख लेते हैं, फिर मफ़हूम को देखेंगे। और मानी देखिए, तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम तराशी करना, और तोहमत बेताबी का पूरा मायने क्या होगा? बेताबी का मायने क्योंकि होता है बेचैनी, तो इसलिए तोहमत बेताबी का पूरा मायने हुआ बेचैनी का इल्ज़ाम, ठीक है। और नाले मुज़्दर का क्या मायने होता है? बेचैन दिल की फरियाद। और आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि नाले मुज़्दर का तो चले मैंने आपको मायने बता दिया। उसके अलावा क़ुव्वत का, यहाँ क़ुव्वत से यहाँ क्या मुराद है? क़ुव्वत से मुराद है ताकत। तो इस पूरे शेर का मौजू क्या हुआ? इश्क में ज़ब्त यानी कि बर्दाश्त की और सब्र की क़ुव्वत या ताकत होना, ठीक है। इश्क में ज़ब्त और बर्दाश्त की क़ुव्वत होना। अब हम मफ़हूम देखते हैं जो यहाँ नोट्स बुक में है। लोग मुझ पर इश्क में बेताबी और बेचैनी दिखाने का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, हालांकि मैं बेचैन दिल की फरियाद को ज़ब्त करने का हौसला और क़ुव्वत रखता हूँ, ठीक है। तो बाकी अब चलें, आपके सामने है तशरीह, अच्छी तरह से देख लीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। और हम भी देखते हैं अपने अल्फाज में भी कि इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मफ़हूम जो है वो मैं अपने अल्फाज में बताना चाहूँगी कि इस शेर का ये मतलब हुआ या ये मफ़हूम हुआ कि शायर कहते हैं कि लोग मेरे दिल पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, जबकि मेरे अंदर तो इज़्तिराब को और बेचैनी की फरियाद को बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। मैं अपनी, यानी कि ये मफ़हूम है कि वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो बेचैनी है, जो इज़्तिराब है, उसकी फरियाद को संभालने की, उसकी फरियाद करने की जो ताकत है वो मेरे अंदर मौजूद है, ठीक है। तो तशरीह क्या होगी? तशरीह तलब इस शेर में, शेर नंबर 5 में शायर जो है वो इंसान की अंदरूनी बेचैनी और चेहरे के जो तासुरात आ जाते हैं उनको बयान कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात इंसान के दिल के अंदर ऐसा तूफ़ान बरपा होता है कि जो लबों तक, होंठों तक आने से पहले ज़ब्त की दीवार से टकरा कर वापस लौट जाता है, ठीक है। शायर ने इस शेर में इतनी जो खामोशी वो दिखा रहा है, इसी खामोशी, तड़प और बेसदा आह का वो ज़िक्र कर रहा है कि मैं जब इश्क में के जज्बे को अपने अंदर जो है ये बेदार कर चुका हूँ, या जो मैं इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ, तो इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मेरी तड़प हर एक को नज़र आए, इश्क का जज्बा हर एक के सामने आ जाए, बल्कि जो मेरे अंदर खामोशी, तड़प और आहें हैं वो भी बेसदा हैं, कोई भी उनको जान नहीं पा रहा। इन सब को मैंने बड़े ज़ब्त से अपने अंदर छुपा रखा है। शायर के मुताबिक लोग उसके मुतालिक गलत अंदाज़े लगाते हैं। लोग समझते हैं कि शायर में सब्र व बर्दाश्त नहीं रही, उसके अंदर ज़ब्त नहीं है, और इसीलिए शायर जो है वो बेताबी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि शायर बहुत बेकरार रहता है, हालांकि हकीकत यह है कि शायर कहता है कि मेरे अंदर ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जो नाले मुज़्दिर, यानी कि जो शिद्दत दर्द में की जाने वाली फरियाद होती है ना, उसको भी छुपा सकता है, उसको भी अपने अंदर दबा सकता है। हर एक के सामने वो फरियाद नहीं करता, ठीक है। ये ज़रूर है कि शायर महबूब के जुल्म व सितम, उसके ना मिलने, इसके इश्क की शिद्दत को ना मानने पर जो है वो बहुत ज़्यादा शायर कुड़ता है, जलता है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत परेशान है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने इस दुख और इस तड़प को
اپنے اندر دبا لیتا ہے اور بالکل خاموش رہتا ہے، اپنے اس عشق کو، اس عشق کے جذبے کو، اپنی اس تڑپ کو کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر خاموشی کی اسی طاقت کو سامنے لا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ میری اصل طاقت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، شاعر کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری خاموشی ہے نا، یہی میری اصل طاقت ہے اور اسی میں میری عظمت بھی ہے۔ میں ہر ایک کے سامنے اپنے جذبے کو، اپنے عشق کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک کے سامنے اپنے محبوب کے ساتھ جو میری محبت ہے اور محبوب کی جو میرے ساتھ بے رخی ہے اس کو نہیں لانا چاہتا، یہ بتا رہے ہیں شاعر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے انشاءاللہ بالکل کلیئر تشریح دیکھ لی ہوگی، اور ساتھ ہی یہاں مماثل اشعار بھی اور پھر فنی محاسن بھی دیکھ لیجئے۔ سوالیہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہوئے صنعت استفہام کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ اس میں دیکھیں تو، اور ساتھ ہی اس شعر میں، شعر نمبر 5 میں اور کون سے فنی محاسن استعمال ہوئے ہیں۔ بے تابی کا لفظ اگر دیکھا جائے تو اس میں بے سابقے کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فنی محاسن ہے کہ یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سابقہ بھی استعمال کیا، اور ساتھ ہی آگے دیکھیں تو نالہ مصدر یعنی کہ اس میں مرکب اضافی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ زیر اور حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ مرکب اضافی بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس شعر میں ایک اور صنعت مرات النظیر بھی پائی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیں تو اس میں لفظ دل کا استعمال ہوا ہے، اور اسی سے مناسبت رکھنے والا نالہ مصدر جو ہے مرکب اضافی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بے تابی کا لفظ دیکھ لیں، تو یہ تمام الفاظ آپس میں مناسبات رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت مرات النظیر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ شعر نمبر 5 سے متعلق جو سوال ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا، تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہر شعر سے متعلق آپ کے سوالات تیار ہوں تو تفہیم اشعار کا سوال بھی تیار ہو جائے۔ اب شعر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی، یعنی جس پر انہیں غصہ آ گیا ہے وہ غصہ دکھا رہے ہیں، اور پھر غصہ دکھانے کے بعد انہوں نے انکار بھی کر دیا ہے، اور پھر بھی وہ ابھی تک حیران ہیں۔ تم نے آخر اے میرے شوق، اے میرے عشق کے جذبے، تم نے ایسی کیا بے باکی دکھائی ہے، ایسی کون سی خواہش کا اظہار ان کے سامنے کر دیا ہے۔ یہاں پہ حل لغت کو دیکھ لیتے ہیں۔ شوق سے یہاں مراد عشق ہے، ٹھیک ہے، عشق کا جذبہ ہے یا عشق ہے۔ بے باکی سے یہاں مراد ہے بے خوفی، بہادری یا دلیری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے تو اس کا موضوع کیا بنے گا شعر کا، شاعر کی بے باک خواہش پر پھر محبوب کا جو رد عمل ہے وہ، یہ موضوع بنے گا، ٹھیک ہے، اس شعر کا موضوع۔ اب آگے ہم مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے میرے عشق کی بے باکی، تجھ میں کیا خواہش چھپی ہوئی ہے کہ جس پر محبوب نے سختی سے پہلے غصے کا، پھر انکار کا، اور انکار کے بعد بھی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اب آگے یہاں یہ ساری تشریح کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہی ہوگی۔ اور مفہوم ایک بار پھر بتانا چاہوں گی اب اپنے الفاظ میں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مفہوم بنے گا۔ مفہوم یہ ہوگا کہ یہ کیسا شوق ہے جسے سن کر محبوب کو غصہ بھی آیا، محبوب نے پھر انکار بھی کیا، اور انکار کرنے کے بعد بھی اس کے رد عمل میں حیرت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی وہ حیران بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا تشریح کو سمجھیں گے۔ تو اس شعر نمبر 6 میں، یعنی اس تشریح طلب شعر میں، شاعر اظہار محبت کی خواہش اور پھر اس خواہش پر محبوب کا سامنے آنے والا جو رد عمل ہے اس کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی خواہش محبوب سے مطلب عشق کی خواہش یا محبت کی خواہش کو محبوب سے کرنا ہو تو پھر محبوب کا رد عمل دیکھو کہ ذرا کیسا ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی محبت کی، اپنی عشق کی خواہش محبوب کے سامنے ظاہر کی تو محبوب کا رد عمل میری توقعات سے بالکل الٹ تھا۔ پہلے تو وہ بہت غصے میں آ گیا، پریشان بھی ہو گیا، بہت زیادہ اس نے غصہ کیا، پھر اس نے انکار کر دیا،
اور اس کے بعد بھی اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے یا جو اس کا رد عمل تھا وہ حیرت زدہ تھا، یعنی وہ حیران ہوا تھا۔ اصل میں کبھی کبھی دل ایک ایسی خواہش کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، یا دل کے اندر ایک ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے جو دنیا کے دستور سے بالکل الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، جس کو دنیا قبول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی محبت کا جذبہ جو رسموں، شرطوں سے اور حدوں سے آزاد ہوتا ہے، جب اس قسم کی محبت کے جذبے کا اظہار شاعر نے اپنے محبوب سے کیا تو اس کا رد عمل بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ شاعر کی یہی محبت تھی تو بڑی بے خوف سی اور بہت ہی بے باک اور بے حد محبت، لیکن جب یہ شوق اپنے اظہار کو پہنچا، یعنی کہ یہ عشق کی بے باکی اس کے محبوب کے سامنے جب آئی یا سامنے جب بیان کی گئی تو محبوب نے اس پر غصہ کیا اور پھر اس کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا اس کے منہ پر ہی، اور اس کو ٹھکرا دیا، اور پھر بعد میں بھی وہ حیران ہوتا رہا، شاید اس لیے کہ محبوب شدت جذبات کا عادی نہ تھا، یا وہ توقع نہیں کر رہا تھا، شاعر سے اس شدت کے عشق کے اظہار کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے شاعر اپنے شوق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یعنی کہ اپنے عشق کے جذبے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے کیسی نرالی تمنا، کیسی نرالی خواہش اپنے محبوب سے کر ڈالی ہے کہ وہ اتنے زیادہ اور اتنے مختلف قسم کے رد عمل تمہیں دکھا رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک شعر بھی، مماثل شعر بھی بتانا چاہوں گی۔ میں اسے، وہ مجھے دیکھتا رہ گیا، زندگی کٹ گئی، فاصلہ رہ گیا۔ یعنی بعض اوقات محبت کی سچائی اور گہرائی یا جذبے کی شدت کو سمجھنے سے لوگ جو ہے نا وہ قاصر رہتے ہیں، وہ بالکل اس کی شدت کو، عشق کی شدت اور جذبے کی شدت کو نہیں سمجھ پاتے، بجائے اسے سراہنے کے، بجائے اس کے جذبے کی قدر کرنے کے اسے رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ شاعر کے اسی شوق کی بے باکی اور محبوب کے رد عمل کو اس شعر میں بہت ہی زیادہ دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مماثل شعر بھی بتانا چاہوں گی جو کہ داغ کا ہے، شاعر داغ کا ہے۔ نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو چلیے اب یہاں سے آپ اچھی طرح پوری تشریح کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر جو بقیہ اس کی تشریح دی گئی ہے اور مماثل اشعار وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آگے فنی محاسن کو بھی دیکھ لیں۔ تو یہاں پر فنی محاسن میں کیا ہے، اس شعر میں صنعت استفہام سے کام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں آگے پھر ایک اور سوال کا جواب بھی موجود ہے جو شعر نمبر 6 کا ہے، تو اچھی طرح سے آپ نے یہ تیار کر لینی ہے تشریح، مماثل اشعار ضرور یاد کیا کریں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کل آخری شعر جو رہ گیا ہے، شعر نمبر 7، تو اس کو تھوڑا سا آپ کے اس غزل کے پس منظر کے ساتھ جو ہے ایک آخری شعر کو اکیلے ہی انشاءاللہ بیان کروں گی، اور پھر یہ ہماری غزل مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔